बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे जहनों में कुछ सवाल जन्म लेते हैं और वो सवाल ऐसे होते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है उसी से मुतालिक ही होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमें आसानी से मिल जाए और कुछ सवालों के जवाब जिनके पास होते हैं वो बोलते नहीं हैं। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में कुछ सवालात बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पूरे मुल्क में उन्होंने एक हेजान की सी कैफियत पैदा कर रखी है, जिनमें पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ की वापसी ये कब होगी, और इसके अलावा दूसरा ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और उसकी सज़ा, ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है। और अब इस वक्त जो और मुअम्मा बना हुआ है वो है आम इंतखाबात का इनेकाद। तो इन तीनों उमूर पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हर सहाफ़ी जो है वो यूं समझ लें कि खुद को इल्म ज्योतिष का माहिर समझ के सबके पास अलग अलग तारीखें हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की आमद का मामला हो, इमरान खान की गिरफ्तारी और सज़ा का मामला हो, या इंतखाबात का जो इनेकाद का मामला हो, या इंतखाबात कब होंगे। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि जो है वो असेंबली की तहलील की तारीख क्या होगी। अब कोई 8 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। अब ये भी एक सवाल है। और इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद इस मुल्क में वजीर आजम कौन होगा। क्या नवाज शरीफ होगा, या शहबाज शरीफ होगा, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। इसके अलावा बिलावल और आसिफ जरदारी की वजीर आजम से मुलाकात और JUIFA की मरकजी मजलिस आमला में कौन कौन से उमूर पर गौर किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है वो है कि इमरान खान के गले का जो फंदा बन के और हर गुजरते लम्हे के साथ, यानी घड़ी की टिक 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 के साथ इमरान खान के करीब हो रहा है, वो है साइफर का मामला। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि बिलाखिर इमरान खान ने बनी गाला क्यों छोड़ा, और जमान पार्क में इमरान खान ने सकूनत क्यों अख्तियार की। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर आज हम बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मैं जब भी वीडियो रखता हूं तो सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय एक सब्सक्राइबर कम होता है और फिर एक सब्सक्राइबर कम होता है। तो बहरहाल अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, या मेरे जो है वो तलफ़ुज़ में कोई इशू है, या फिर मेरा अंदाज बयान दुरुस्त नहीं है और मुझ में कौन सी खामी है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि मेहरबानी करके आप मुझे जो है वो अपना मैसेज करके मुझे आगाह कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर भी बार बार आ रहा है और इसके अलावा आप इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि आप प्लीज़ जो है वो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जो है वो इश्यूज़ की तरफ। तो जिस तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान की गिरफ्तारी और सज़ा, और आम इंतखाबात का इनेकाद और असेंबलियों की तहलील, तो ये वो सवालात हैं जो खुद अपने आप को मतलब खुद सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं। हम तो उलझन का शिकार हैं ही। हम तो एक मतलब जो मुताले का इससे लोग हैं उन्होंने तो एक हैजान की सी कैफियत पैदा कर दी है, लेकिन जो मतलब अफवाहें फैल रही हैं वो हैरान कुन है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जिस तरह आज एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हिदायत जारी की गई कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करें, और उसके अलावा सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक मुहिम शुरू हो चुकी है। और जो इस मुहिम के दौरान हो रहा है उनमें से कुछ चीजें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं नाज़रीन। इसके अलावा जो मसला वो है इमरान खान की गिरफ्तारी और सजा। तो इमरान खान की गिरफ्तारी और सजा का जो मामला है, इसके हवाले से तमाम सहाफ़ी, तमाम दानिश्वर, तमाम अदीब, तमाम मुहक्किक हर किस्म की तबाह आजमाई करके थक चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो एक सिंपल सी बात है कि पहले जो होता था, जनरल फैज जिस तरह करता था कि बस उसको उठा लो,
اور میں جاتے ہی ان کے کمروں سے اے سی اور پنکھے اتروا دوں گا، میں ان کو کال کوٹڑیوں میں بند کروں گا۔ تو مطلب پہلے جس طرح حکم صادر ہوتے تھے، پھر جیل میں زہر دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کچھ لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی اور کچھ لوگوں کو مارا گیا۔ اس حوالے سے میں ایک تفصیلی پروگرام کر چکا ہوں، اس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جس طرح حامد میر کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس طرح جو ہے وہ اپنا تحریک لبیک کے جو سربراہ تھے ان کو بھی جو ہے وہ جس طرح ان کی جان لی گئی، یا ان کو جس طرح مطلب کرونا کے آڑ میں ان کو راستے سے ہٹایا گیا، یا جس طرح وقار سیٹھ کو راستے سے ہٹایا گیا، یا جس طرح مریم نواز اور نواز شریف کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، تو یہ چیزیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان نے جو بویا وہ آج کاٹ رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا بنیادی طور پر کہ عمران خان ابھی گرفتار فوری طور پر نہیں ہو رہے۔ اب جب تک عمران خان کے متعلق تمام مواد اکٹھا نہیں ہو جاتا اور تمام ثبوت جو ناقابل فراموش ہوں وہ فائلوں میں نہیں پہنچتے، تب تک عمران خان کو تحفظ حاصل ہے۔ تو عام انتخابات کا انعقاد، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر عام انتخابات کا جو انعقاد ہے اس پر ظاہری اختلافات کیے جا رہے ہیں، جے یو ایف اے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، ایم کیو ایم نہیں، پی ایم ایل این ہو، اس میں شہباز شریف نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اور انتخابات مارچ یا اپریل میں ہی ہوں گے، کیونکہ اگر ان کو مارچ اور اپریل میں نہ کرنے ہوتے تو پھر 25 کو سی سی آئی کا اجلاس طلب نہ کیا جاتا۔ چلو انتخابات ہو گئے، اب وزیر اعظم کون بنے گا؟ نواز شریف؟ کیا نواز شریف کی تب تک تمام سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، تمام کیسز وائنڈ اپ ہو چکے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کیا جو ہے وہ نواز شریف مطلب اتنا اس کے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے کہ وہ وزارت عظمیٰ سنبھال سکیں؟ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب کون ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف کی اسپیڈ، شہباز شریف کی فرما برداری، شہباز شریف کا مطلب نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنا، اور جس طرح شہباز شریف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا شہباز شریف ہے۔ اور شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ آپ نے ووٹ نواز شریف کو دینا ہے، لیکن ہماری ٹیم واپس آئے گی اور پھر وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے ہم ختم کر کے جائیں گے، یعنی معاملات کو چھوڑ کر جائیں گے، تو وہیں سے ہم پھر شروع کریں گے۔ تو بہرحال آصف زرداری بھی جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں کہ اس بار آپ نے وزارت عظمیٰ کی ہے تو بلاول بھٹو کو دے دیں، تو ادھر نواز شریف کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نہیں دیتے تو پھر مریم نواز کو دے دیں اور پنجاب حمزہ کو دے دیں۔ تو یہ گیم ایسی چل رہی ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ناظرین، آج وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور ملاقات میں نے کہا کہ اس وقت جو کیفیت پائی جا رہی ہے ایک گم گم کی پوزیشن ہے، ایک ابہام پائے جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے جمعرات کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا جائے، اور اس میں یہ طے کیا جائے کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، انتخابات کب ہوں گے، یعنی انتخابات کب ہوں گے وہ تو ظاہر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اسمبلیوں کی تحلیل اور پھر نگران سیٹ اپ، یعنی نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر دوسرا صحافی اور ہر دوسرا اہم فرد جو ہے اس کے حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اور آج وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی نام آیا، جس طرح حفیظ شیخ اور رضا باقر اور ان کے نام آ رہے ہیں، اسی طرح یہ نام بھی ایک آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جے یو آئی کا بھی اجلاس جاری، جے یو آئی فے کی مرکزی مجلس عملہ کا بھی اجلاس جاری ہے، اس میں بھی ان تمام امور پر غور کیا جا رہا ہے اور تمام امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انتخابی اصلاحات کا جو مجوزہ مسودہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ شک بائی شک جو ہے، یعنی پیرا بائی پیرا
پیرا ٹو پیرا یا کیا کہیں اس کو، میری انگلش تھوڑی سی کمزور ہے، مجھے بہت معاف کر دیجیے گا، یعنی پیرا وائز یوں کر لیتے ہیں ہم، تو اس کا پیرا وائز جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ان قریب کل یا پرسوں تک یا پھر جس دن پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوگا اس دن وہ جو اصلاحات کا جو مسودہ ہوگا وہ پیش کر دیا جائے گا جی حکومت کے حوالے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سائفر کا وہ معاملہ ہے جو عمران خان کے لیے اس وقت گلے کا پھندا بن چکا ہے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ گھڑی کی ٹک 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 جو ہے یہ عمران خان کے گلے کے قریب اس پھندے کو لا رہی ہے جس سے عمران خان نے بچنے کی کوشش کی۔ ناظرین، جس طرح توشہ خانہ کیس خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس طرح فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، جس طرح القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، جس طرح تو جو ہے وہ اس کا ٹیریان وائٹ کا معاملہ ہے، تو اسی طرح بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، یا جس طرح عدت کے دوران نکاح کا معاملہ ہے، استغفر اللہ، خود کو جو ہے وہ عالم کہنے والے اور خود کو جو ہے وہ عملیات اور یہ چیزیں کہنے والے، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ محض اس بنیاد پر طلاق لی کہ جی میں نے جو ہے وہ، مجھے نبی پاک خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں عمران خان جو ہے ان کا بندہ ہے ان سے شادی کر لوں، تو انہوں نے جی مانیکا صاحب سے طلاق لے لی۔ اب طلاق لی مانیکا سے، پاسپورٹ پر شوہر مانیکا ہے، شناختی کارڈ پر شوہر مانیکا ہے، اور حج پر جاتے ہیں تو دونوں شوہر، یعنی وہ شوہر جو اس وقت اویلیبل ہے وہ، اور جو وہ شوہر جس نے شاید، اللہ معاف کرے مجھے یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، کہ شاید جس طرح وہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے یہ متع ہے، تو متع ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس میں یہ ختم ہو جاتا ہے، تو شاید یہ متع ہی ہو۔ تو بہرحال اس متع کے چکر میں بشرا بی بی نے جو کمانا تھا کما لیا، جو لوٹنا تھا لوٹ لیا، اور حکومت کو جس نہج پہ پہنچا دیا، یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک، اب جیل بھی رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، عدالتوں کے معاملات ہیں، تو بہرحال جو سائفر کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے اس حد تک خطرناک ہو چکا ہے کہ اس میں انتہائی میرے اہم ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اعظم خان صاحب تھے، یعنی پرنسپل سیکریٹری عمران خان کے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس اعظم خان نے جو اسٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کروایا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا وعدہ معاف گواہ، یہاں وعدہ معاف گواہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹمنٹ لیے جائیں گے، یعنی شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیری مزاری، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پر آئیں گے، تو جب وعدہ معاف گواہ کی حیثیت میں آئیں گے کیا کریں گے؟ مطلب کیا کہیں گے کہ یہ آوازیں ہماری نہیں ہیں؟ وہ عمران خان ایکسیپٹ کر چکا ہے، عمران خان مان چکا ہے کہ یہ میری آواز، میری جو ہے وہ جو محفل یا جو میٹنگ تھی ہماری، اس میٹنگ کی ریکارڈنگ کرنا یہ غلط کام ہے، یعنی یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک مطلب ایک بہت بڑا حملہ ہے، تو وہ تو خود تسلیم کر چکے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان کا بچنا کتنا مشکل ہے یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ جو سائفر کا کیس ہے، جس طرح عمران خان یوں لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کیا ہوا ہے، اس میں جس نے اپنا ڈونلڈ لو نے جو سفارتی اہلکار یا سیکرٹری خارجہ یا جو بھی ہے ان سے جو بات کی تھی اور یہ جو سائفر بھیجا تھا، لکھا تھا، اس پر جو ہے وہ ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں، اب میں چھپاتا نہیں ہوں، آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں کہ جو سرکاری سطح پر جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سب کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اب صرف اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شیری مزاری، ان کے اسٹیٹمنٹ رہتے ہیں اور وہ تمام جلدی لیے جائیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے بات کی کہ عمران خان نے جو ہے وہ زمان پارک چھوڑ ناظرین جس طرح میں نے بات کی کہ عمران خان نے بنی گالہ چھوڑ کر زمان پارک میں سکونت کیوں اختیار کی،
اس کی ایک وجہ تھی، اس لیے کہ وہاں اسے رانا ثناء اللہ کا ڈر تھا، اسے گرفتاری کا ڈر تھا، اسے رانا ثناء اللہ کا ڈنڈا دکھائی دیتا تھا، اور جو معاملات شہباز گل اور انہوں نے عمران خان کو بتائے، عمران خان بری طرح سے ڈر چکے تھے۔ اور اسلام یہاں لاہور میں آنے کا، زمان پارک میں آنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہاں پر ان کی حکومت تھی، اور یہاں پر سرکاری خرچ پر اس نے زمان پارک کو بنکر بنا دیا، بلٹ پروف شیشے اور بلٹ پروف دروازے اور پتہ نہیں کیا سے کیا اندرون خانہ، کروڑوں روپے کے اخراجات کیے گئے۔ اب جب حکومت چلی گئی تو پھر جو اس حکومت کے جو وزیر تھے علی افضل شاہی، جو 9 مئی کے معاملات میں براہ راست ملوث ہیں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، جنہوں نے ایئر فورس کے طیاروں کو یا جو ہمارے فائٹر جیٹ ہوتے ہیں ان کو جلانے کی کوشش کی، اس کے جو اپنا سسر ہیں وہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے وہ سسر کی عدالت ہے، اور یہاں سے عمران کو بھر بھر کے ریلیف ملا، اتنا ریلیف ملا کہ عمران خان کے لیے ضمانتیں تھوک پر تھیں، یعنی آؤ ضمانت لو، اور یہاں کے ججز 8-8 10-10 12-12 گھنٹے عمران خان کا بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ عدالت ایک ملزم کا، ایک اکیوزڈ پرسن کا 8-10 گھنٹوں تک انتظار کرے۔ تو بہرحال یہاں پر عمران خان کو مکمل پروٹیکشن تھی، اور بار بار اس کو ضمانت مل جاتی تھی، اور اس طرح کی ضمانتیں بھی ملتی تھی کہ جو کیس داخل ہوں گے ان میں بھی ضمانت، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ تو یہ جو نظام عدل نے جو عمران خان کے حوالے سے اپنا ایک بھیانک اور بھونڈا چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں، یہ بہت تشویشناک ہے، کیونکہ سہولت کاری کے لیے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی کافی ہیں، تو جسٹس عمر بندیان جس کرسی پر براجمان ہیں وہاں وہ کیا نہیں کر رہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک پیپر ہوگا، اس پیپر میں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے لیے، یعنی بننے سے پہلے لے کر اس وقت تک تنخواہ یا کوئی مراد یا کوئی چیز نہیں لی ہے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کیا کیا مراد لے رہے ہیں، کس طرح یوٹیلیٹیز کی جو فیسلٹیز ہیں انلیمیٹیڈ ہیں، پیٹرول جو ہے وہ 600 لیٹر اس کو فری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے، اور انلیمیٹیڈ چیزیں ہیں، اور مطلب ایک اندھی مچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال سہولت کاری تو ہر جگہ سے عمران خان کی ہوئی، لیکن اب سہولت کاری ختم۔ آج سیفر کے گزشتہ روز سیفر کے معاملے پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کر دیا۔ اب یہ کل سے معاملہ باقاعدہ شروع ہو جائیں گے، اور عنقریب عمران خان کو ایسا بلاوا آئے گا کہ عمران خان سر کے بل جا کر پہنچے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا آپ یقین رکھ لیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور عمران خان کی گرفتاری اور سزا کی بھی میں آپ کو کوئی تاریخ نہیں دے سکتا، پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بس ہوا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔